औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ फलाह की तरफ का सफ़र जारी व सारी है और मैं हूँ आपका होस्ट आमिर अब्बास। आओ फलाह की तरफ। हुसैनी माओं ने बच्चों को अपने समझाया, अली के कत्ल के दिन है मिसाल आशूरा। लिबासे सोग पहन के बिछाओ फर्शे अज़ा, ये वो दिन है कि खुशी भी हराम है बेटा। गुजारो गिरिया उजारी में अपने सुबह शाम, शहीद आज हुआ है हमारा पहला इमाम। शहीद आज हुआ है हमारा पहला इमाम। आज हमारा मौजू मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम है। खतीब औलाद अबू तालिब ग़ुलाम अली हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज डिबेट होगी मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे। और सोज़ो सलाम के लिए आज हमारे साथ हमारे प्यारे भाई अली रज़ा पैंतनी हमारे साथ हैं। आओ फलाह की तरफ। वजह क्या बनी मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम को शहीद करने की, आज उस पर डिबेट करते हैं। मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम आज हमारी गुफ्तगू का महवर है। जी अल्लामा साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज जिस हस्ती का हम जिक्र करने के लिए बैठे हैं, वो हस्ती के लिए मैंने जो हदीस मुबारक तिलावत की है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अना व अलीन मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं, यानी मेरा और अली का नूर एक है। तो पता चला जिस हस्ती के लिए आज हम बैठे हैं वो नूर बिल्कुल वही नूर है जो रसूल पाक का नूर है। सरकार की हदीस मुबारक है कि मेरा नूर खुदा के नूर से है और अली का नूर मेरे नूर से है। तो अगर जिस नूर के लिए हम बैठे हैं तो वो नूर के मानी है रोशनी के, नूर के माने हैं हदायत के, नूर के माने हैं कि जो इंसान को रास्ता दिखाए और ऐसा रास्ता दिखाए जो हक़ का सीधा रास्ता हो और वो मोमिन को सीधा जन्नत के रास्ते पर ले जाए। जिस शख्सियत के लिए आज बैठे उनके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। अली का गोश्त मेरा गोश्त है, अली का खून मेरा खून है, अली की हड्डियाँ मेरी हड्डियाँ हैं, अली का दोस्त मेरा दोस्त है, अली का दुश्मन मेरा दुश्मन है। तो जो सरकार ने जो फरमाते जो वो हस्ती है कि जिसके लिए सरकार ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। शाह साहब, अंबिया से लेकर आज तक किसी नबी ने यह दावा नहीं किया कि मैं इल्म का शहर हूँ, लेकिन यह ख़ातमुल मुर्तबत सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका नामदार का ये ख़ासा है कि रसूल पाक ने ये फरमा दिया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। यानी पता चला जो भी खालिक कायनात के पास इल्म था उसने अपने महबूब को अता कर दिया। तो मैं अगर वो इल्म का दरवाज़ा है तो फिर कहीं जाकर रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कि मैं हिकमत का घर हूँ, अली इसका दरवाज़ा है। देखिए दोनों चीज़ों में सा फ़र्क है। इल्म की जगह पे रसूल पाक ने फरमाया मैं शहर हूँ, जब हिकमत में आए तो सरकार ने फरमाया हिकमत का घर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। शहर से मुराद क्या है, मैं थोड़ी सी आपकी इजाज़त चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चों तक ये पैगाम पहुँचे जो आप ये अल फलाह का चैनल लेकर चले हैं, कि ये वही चैनल है जिसके लिए अगर आप अरबी लुगत इस्तेमाल करेंगे तो ये सिरात मुस्तकीम है, बल्कि सिरात मुस्तकीम से भी थोड़ा सा आगे चले तो ये सिरात हमीद भी है, जिसके लिए अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि जो सिरात हमीद पे हैं वही बिल्कुल सीधे रास्ते पे हैं और वो जन्नत में हैं। और अगर सिरात मुस्तकीम पे आएँ तो बहुत ही खूबसूरत जुमला और मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक याद आ रही है वो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि सरकार ने फरमाया या अली अंत सिरात मुस्तकीम, या अली तू सिरात मुस्तकीम है। तो अल्लाह आपको सलामत रखे। कुरान मजीद में जो सूरह फातिहा है और सूरह फातिहा में हम सिरात मुस्तकीम अल्लाह से तलब करते हैं, तो कम अज़ कम जो मुसलमान मोमिन है वो दिन में 24 घंटों में अगर वो नवाफल ना अदा करे, अगर वो सुन्नतें अदा ना करें, तो कम से कम अगर वो 17 वाजबी रकात अदा करें नमाज की, तो वो 17 मरतबा अल्लाह से दुआ करता है इहदिन सिरातल मुस्तकीम, इहदिन सिरातल मुस्तकीम। तो रसूल पाक ने हमें बताया कि सिरात मुस्तकीम अली है। आज जिस हस्ती के लिए हम बैठे हैं, आज जिस शब का एहतमाम है, ये कोई मामूली सी शब नहीं है।
ہماری فقہ جعفریہ میں مذہب اہل بیت میں یہ شب عاشور کہلاتی ہے، یعنی 9 محرم کی شب جو کربلا میں جیسی امام حسین کی تھی، ہماری فقہ جعفریہ میں اور ہمارے یہ مذہب اہل بیت میں اس شب کا اتنا ہی احترام کیا جاتا ہے، اس کو ویسے ہی منایا جاتا ہے، اس کو ویسے ہی یاد کیا جاتا ہے جیسے شب عاشور۔ یعنی ہم اس رات کے 3 ہی حصے کرتے ہیں، یعنی ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گزارتے ہیں، کچھ حصہ ہم مناجات کے لیے رکھتے ہیں، کچھ حصہ ہم اپنے اہل و عیال کو بٹھا کر علی علیہ السلام کی طرز زندگی پر گفتگو کر کے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ معاشرے میں کیسے رہیں۔ آج ہم جس ہستی میں بیٹھے اس نے معاشرے کے لیے، اس دنیا کے لیے یا ہمیں سفر آخرت کے لیے شاہ صاحب اتنا خوبصورت عمل دیا۔ میں 2 اگر حکمت کے جملے امیر علیہ السلام کے عرض کروں تو مولا فرماتے ہیں کہ تم جس دنیا میں رہتے ہو اس دنیا کی بہترین غذا شہد ہے اور جو ایک کیڑے کا فضلہ ہے۔ یعنی علی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے جس دنیا میں تم بہتے ہو۔ اس دنیا کی بہترین جو پینے والی چیز ہے وہ پانی ہے جو زمین پر ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے۔ اس زمین کا جو پہننے والا بہترین لباس ہے وہ ریشم ہے اور وہ ایک کیڑے کا فاسد مادہ ہے۔ اس میں جو بہترین سونگھنے کی چیز ہے، بھائی علی رضا پنجتنی آپ ماشاءاللہ بڑے مداح خان اور بڑے ماشاءاللہ منظور نظر مولا کے ہیں، تو میں گزارش کروں کہ اس دنیا کی مولا نے ہمیں اہمیت میں کہ دنیا میں رہتے کس لیے ہو اور دنیا ہے کیا چیز۔ مولا فرماتا ہے اس میں جو بہترین سونگھنے کی چیز ہے وہ مشک ہے اور وہ ایک جانور کا جمع ہوا خون ہے۔ مولا فرماتا ہے کہ جس دنیا میں تم رہتے ہو یہ ایسی ہے کہ اس کے دنیا میں حرام پہ عذاب ملے گا اور اس کے حلال پہ حساب دینا پڑے گا۔ میری نظر میں یہ دنیا، میری مولا نے فرمایا، وہ اشارہ کر کے مولا فرماتے ہیں میری دنیا میں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نا، مولا فرماتے ہیں ابن عباس میری نظر میں تمہاری اس دنیا کی قیمت یہ میرے پاؤں میں جو جوتی ٹوٹی ہوئی ہے اس سے بھی کم تر ہے۔ کیوں کہ اس دنیا میں لوگ حق پرستی چھوڑ کر باطل میں بھی چلے گئے ہیں، لیکن اس جوتی میں سوائے حق کے کوئی چیز آئی ہی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو یہ وہ ہستی کائنات کی ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ہستی کو وہ معیار عطا کی ہے، وہ شان عطا کی، وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، کیا بات ہے، جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر۔ تو یہ ہستی ہمیں اللہ نے وہ عطا کی ہے، پروردگار عالم نے، یہ پروردگار عالم نے اتفاق سے عطا کی ہے، اتفاق سے۔ یعنی اگر ہم اس ہستی پہ گفتگو کرتے ہیں تو مسلمانوں کے یہ مسلمین کے خلیفہ 4تھے خلیفہ ہیں۔ اتفاق دیکھیے، میں نے کہا یہ ہستی اتفاق میں اللہ نے دی ہے، یعنی مسلمان اگر دیکھیں تو یہ رسول پاک کے 4تھے خلیفہ گنے جاتے ہیں، خلیفۃ المسلمین۔ اور اگر فقہ اہل بیت میں آئیں تو یہ پہلے امام بھی ہیں اور پہلے بلا فصل خلیفہ بھی ہیں۔ تو صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ ہمیں اسی ہستی عطا کی، جو ہستی اگر علم کے معیار میں دیکھو، علم کے میدان میں دیکھو تو وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ آؤ مجھے علی سے جو پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان میں سے اٹھا لیا جاؤں۔ اور شاہ صاحب یہی نہیں، علی فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے پوچھو، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں۔ یعنی پتہ چلا جی ایسی شخصیت ہے، ایسی معیار۔ اگر علم کے میدان میں آئے تو سلونی کا دعویٰ ہے، اور علم پہ آ کے اپنا دعویٰ نہیں۔ جیسے وہ آپ نے مجھے بلایا تھا مولا حسن مجتبیٰ کے ولادت کے سلسلہ میں، تو میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ ان کا علم اپنا نہیں، ان کا علم اللہ کا عطا کردہ علم ہے۔ تو یہاں بھی علی علیہ السلام نے اگر علم کا دعویٰ کیا تو پھر اپنا نہیں کہا۔ مولا فرماتے ہیں مجھے رسول پاک نے ایسے علم دیا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو علم دیتا ہے، دانہ دیتا ہے۔ مجھے مولا نے 1000 علم کا باب پڑھایا اور میں نے یار ایک باب سے 10,000 باب علم کے ایجاد کر دیے۔ تو پتہ چلا یہ علمی معیار میں آئیں تو علی سے بڑا عالم کوئی نہیں، اور اگر یہ عدالت میں بیٹھتے ہیں تو علی سے بڑا قاضی کوئی نہیں۔ اگر یہ بغیر کسی تاخیر کے ہم بڑھتے ہیں مولا کائنات کی شہادت کی طرف، کیونکہ ٹائم کم ہے، تو آپ اس پہ تھوڑی سی ہمیں ڈیبیٹ کریں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بالکل وہیں پہ آ جاتا ہوں، یہ اتنی ہستی شخصیت جیسی بھی ہیں، یہ ویسی آئی تو یہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا پہلے بھی اور آپ بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیا بنا۔ تو مولا علی علیہ السلام کا بالکل ویسے جیسے ہی وہ بظاہر خلافت مولا نے سنبھالی تو مولا کی 3 جنگیں بڑی مشہور ہیں، ایک جنگ صفین، ایک جنگ جمل اور ایک جنگ نہروان۔ میں ان جنگوں پہ تو نہیں جاؤں گا، لیکن جنگ صفین میں سے کچھ بندے ایسے لشکر میں سے باغی ہو کر نکلے جو خوارج کے نام سے مشہور ہیں، کہ وہ خوارج ہو گئے، انہوں نے مولا علی سے بغاوت کر لی اور وہ نکل کے باغی ہو گئے۔ تو انہوں نے یہ عہد کیا اپنے آپ میں کہ ہم علی سے بدلہ لیں گے،
تاریخ نے ایک بڑا خوبصورت یہاں پہ آگے بندوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے. میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ جو دھوکہ دیا ہوا ہے وہ تاریخ میں ہے. عقل مند بندے جب تاریخ کو پڑھتے ہیں تو وہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا باتیں چھپی ہوئی ہیں. لیکن اگر وہ بالکل بھی ساتھ کیا گیا تو یہ بالکل پتہ ہے کہ علی نماز فجر خود پڑھاتے ہیں, مسجد میں جاتے ہیں. تو وہ جیسا بھی خوارج تھا, وہ جیسے بھی کوفہ میں پہنچا, عبد الرحمن ابن ملجم, اس پہ لعنت بے شمار, اس پہ خدا کی لعنت ہو. جب یہ کوفہ میں پہنچا ہے تو وہاں اس کی ایک ملاقات جو تاریخ نے لکھا ہے وہ بات آپ سے کر رہا ہوں, کیونکہ اس میں بھی بہت بڑے راز ہیں کیونکہ بتانے پڑتے ہیں, اور راز کھولیں تو پھر لوگوں کو سے برداشت بھی نہیں ہوتے. سچ کی کمال یہ ہے کہ سچ بولنے کے لیے بھی ایک چاہیے اور سچ سننے کے لیے بھی ایک چاہیے, اور سچ سچ ہی ہوتا ہے چاہے وہ جب بھی بولو. یہ انہوں نے تاریخ میں لکھا کہ وہ عبد الرحمن ابن ملجم, میں اس لیے اس کا نام بار بار لیتا ہوں کہ ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد, امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا فرمان ہے کہ تم جب بھی ہماری جد کے اس قاتل پہ لعنت بھیجو تو اس کا نام لے کے بھیجا کرو تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میرے دادے علی کا قاتل مسلمان تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم لعنتی جب کوفہ پہنچا تو انہوں نے تاریخ نے لکھا کہ وہاں ایک عورت تھی, اس کا نام کتامہ تھا. اچھا, دو نام اس کے ملتے ہیں. ایک ملتا ہے کتام, کاف دو نقطوں والی, تو الف تا اور میم, یہ کتام. ایک لکھا جاتا ہے کتامہ, یعنی وہاں پہ کتام ویسے لکھا گیا اور میم چھوٹی کر دی گئی, کتامہ لکھا. اگر وہ کتام ہے یا کتامہ ہے, اس نام کی ایک عورت وہاں پہ اس پہ یہ فرویتا ہو گیا. اس نے کہا کہ میرا حق مہر یہ ہے, ایک کنیز, ایک لونڈی, 3000 درہم اور علی کا سر. یہ صرف سوچنا ہے کہ اس عورت کی سوچ دیکھنی ہے آپ نے کہ اس وہ حق مہر کیا مانگ رہی ہے. کسی کی پوری کائنات میں یہ جرت نہیں تھی کوئی ایسی ہمت کرتی, لیکن وہ پیچھے سازش اتنی بڑی تھی کہ یہ سوال رکھا گیا. کیونکہ وہ جب آیا تو اس نے اپنا کسی کو جی ویلکم بیک ناظرین. ابھی مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بات جاری ہے, تو شہادت کے سلسلے میں یہ پروگرام ہو رہا ہے, تو علامہ صاحب کی جانب چلتے ہیں, وہ اپنی بات مکمل کریں. جی علامہ صاحب. مولا کی جو سلسلہ ہے وہ جہاں پہ بات ختم کی تھی کہ وہ روزہ افطار کر رہے تھے اپنی اولاد کے ہاں, تو جب بی بی ام کلثوم کے گھر میں آئے تو اس دن جوؤں کی خشک روٹی, شہد کا شربت اور نمک رکھا گیا. بعض روایت میں علامہ صاحب ملتا ہے کہ دودھ کا, میں نے ہاں وہ پہلے بھی کہا جی ملتا ہے بالکل, بعض روایت میں ہے کہ دودھ بھی رکھا, لیکن مولا کے جو جملے ہیں وہ ہر روایت والے نے یہی لکھے ہیں کہ بیٹا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے دربار میں اتنی ساری اکٹھی نعمتیں کھا کے حاضر ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں جب جاؤں تو خالی پیٹ میں ہوں. تو دو چیزیں اٹھوائیں مولا نے, نمک سے روزہ جو ہے وہ افطار کیا. لیکن اس دن نماز روزہ افطار کرنے کے بعد مولا حجرے سے باہر نکلتے, حجرے سے تو آسمان کی طرف دیکھتے, کہتے بھی آج کی شب بڑی لمبی اب ہو گئی ہے. کبھی نکلتے تو میرے اللہ آج کی شب کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. کبھی نکلتے تو سورہ یاسین کی تلاوت کرتے, کبھی نکلتے تو کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بی بی ام کلثوم نے دیکھا تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا, مولا حسن سے, مولا حسین سے, کہ آج بابا کی بے قراری کچھ عجیب سی ہے. میں یہاں پہ رک کے ایک روایت اور بیان کرنا چاہتا ہوں مولا کی شہادت کے سلسلے میں, کہ جو کتاب نے لکھی ذیشان حیدر جوادی صاحب نے نقوش عصمت میں, انہوں نے لکھا کہ جب مولا ایک خطبہ دے رہے تھے اپنی ضربت سے ایک دن پہلے, جمعہ جو تھا, تو مولا نے مولا حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھ کے کہا کہ بیٹا اس ماہ مبارک کے کتنے دن گزر گئے؟ تو انہوں نے کہا بابا 13 دن گزر گئے. تو دوسری طرف امام حسین کی طرف متوجہ ہوئے تو سرکار نے پوچھا کہ بیٹا اس ماہ سیام کے کتنے دن باقی رہ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ بابا 17 دن باقی رہ گئے. تو کہا کہ بے شک اللہ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہونے میں چند دن باقی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں ایک حدیث مبارکہ جو بھی چند لمحے پہلے میں نے بات کی تھی کتامہ کی, تو میں اس حوالے سے کہنے لگا ہوں کہ رسول پاک نے مولا علی علیہ السلام سے کہا تھا کہ یا علی, پوری کائنات عالم میں جو سب سے زیادہ بدبخت انسان ہے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کون ہیں؟ تو علی علیہ السلام نے کہا کہ بے شک یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ وہ کون ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ سب سے پہلا بدبخت وہ ہے جس نے ناکا سالے کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی, کوچے کاٹی تھی, وہ بدبخت ہے. اور دوسرا بدبخت وہ ہے جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو خضاب کرے گا.
طرف تو جب مولا بار بار حجرے سے باہر آتے تھے تو سرکار نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ یہ وہی رات ہے جس رات کا مجھ سے رسول اللہ نے کہا تھا، بے شک کہ رسول پاک نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ تو سرکار جیسے ہی مناجات پوری کرنے کا تہجد پڑھنے کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نماز فجر کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ میں آنے لگا ہوں۔ تو جیسے ہی سرکار کے گھر سے چلنے لگے تو کہیں پہ لکھا ہوا کہ سرمئی رنگ کی بطخیں تھیں، لیکن زیادہ تر مرغابی کی روایات ملتی ہیں کہ جو مولا نے مرغابیاں پالی ہوئی تھیں وہ جلدی سے قریب آئیں اور انہوں نے مولا کا ابا کا دامن جو تھا وہ اپنی چونچوں میں پکڑ لیا اور وہ اونچی اونچی آواز میں بولنا شروع کی۔ تو بی بی ام کلثوم نے کہا کہ بابا میں نے آج تک کبھی ان کو ایسے بولتے ہوئے نہیں سنا۔ تو علی ان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے کہ بیٹا آج یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ میں واپس چل کے نہیں آؤں گا۔ جتنے بھی جانور تھے وہ قریب ہوئے اور مولا مسجد کی طرف چلے۔ روایت نے لکھا ہے کہ وہ جیسے جب مولا مسجد میں داخل ہوئے تو لوگ سوئے ہوئے تھے تو مولا نے نماز کے لیے بیدار کیا۔ تو یہ عبد الرحمن ابن ملجم تھا، یہ الٹا لیٹا ہوا تھا۔ تو مولا نے اس کو پاؤں سے ٹھوکر ماری، مار کے کہا کہ سیدھا ہو کے لیٹ، الٹا لیٹنا شیطان کا کام ہے، یا تو دائیں کروٹ لیٹ کہ وہ مومنوں کا شیوا ہے، یا بائیں کروٹ لیٹ کہ وہ حکمہ کا شیوا ہے، یا ایسے لیٹ یہ شیطانوں کا شیوا ہے، اور اٹھ جس کام کے لیے تو آیا ہے تو اس کی تیاری کر، جس کے لیے میں آیا ہوں میں اس کی تیاری کرتا ہوں۔ یہ پیغام مولا کے ہیں، یہ ہمیں درس دینے کے بھی ہیں کہ اگر ہم اسے درس حاصل کریں تو مولا ہمیں کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ مولا نے اسے پکڑ کیوں نہیں لیا یا مولا نے اسے سزا کیوں نہیں دے دی اگر مولا جانتے تھے۔ تو یہ مولا کا جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم میں تجھے کیسے گرفتار کروں کہ تو ابھی تک گناہ کا مرتکب بھی نہیں ہوا، تو نے ابھی وہ کام کیا ہی نہیں ہے تو جس کے لیے ابھی آیا ہے۔ تو مولا نے وضو کیا، وضو کے بعد گلدستہ اذان پہ کھڑے ہوئے۔ اس دن مؤذن سے کہا کہ آج اذان میں دوں گا۔ شاہ جی یہ اتنا درد بھرا واقعہ ہے کہ جیسے امیر علیہ السلام گلدستہ اذان پہ کھڑے ہوئے تو مولا نے آواز میں کہا اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ اکبر کی آواز اتنی درد بھری تھی کہ علی کی بیٹیوں نے اپنے گھر میں سنی، جیسے بیویوں نے گھر میں سنی نا، تو یہ آواز صرف بیٹیوں نے نہیں سنی، پورے کوفے کی در و دیوار نے سنی۔ کوفے کے بچے جو گھروں میں سوئے ہوئے تھے وہ بھی تڑپ کے اٹھ کھڑے ہوئے اس آواز سے۔ کوفے کے در و دیوار نے رونا شروع کیا کہ علی آج اذان دے رہے ہیں، اللہ جانے کتنا کرب اس اذان میں ہے۔ جیسی طرح اذان دے کے فارغ ہوئے تو مولا نماز کے لیے مصلی پہ آئے۔ جیسے محراب نماز میں اترے، اس لائن نے پیچھے سے وار کیا، جب مولا کے سر پہ تلوار لگی۔ تلوار اتنی زہر میں بجھی ہوئی تھی کہ ایک کتاب کی روایت میں ملتا ہے کہ یہ تلوار اسی جگہ پہ لگی جہاں جنگ خندق میں مولا کے سر پہ ضرب لگی تھی۔ تو جیسے یہ ضربت لگی مولا کی تو مولا کے جملے منہ سے نکلے بسم اللہ و باللہ، اتنا کہنے کا ملت رسول اللہ، یہ تسبیح کرتے گئے اور ساتھ ہی فوراً کہا فزتو برب الکعبہ، بے شک رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا۔ یعنی علی نے ہمیں یہ بتایا کہ دنیا میں جاہ و جلال حاصل کرنا یا تخت و تاج حاصل کرنا یہ کامیابی نہیں ہے، خدا کی راہ میں جان دے دینا اور کمال شہادت کے درجے میں فائز ہونا یہ کامیابی ہے۔ اور یہ جب سے مولا ضرب لگی تو گھر میں خبر پہنچی، کوہرام برپا ہوا، مولا زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کے سر سے خون جاری ہے۔ جیسے وہ ایک طرف سے حسن آئے ایک طرف سے حسین آئے، اور یہ ساتھ ہمیں درس بھی علی دے رہے ہیں کہ دین اسلام اور اللہ کی حاکمیت کیا ہے۔ مولا نے سب سے پہلے کہا حسن بیٹا نماز مکمل کرواؤ۔ جیسے ہی حسن بیٹے نے نماز مکمل کروا کے ایک طرف سے حسن نے پکڑا ایک طرف سے حسین نے پکڑا، ساتھ دوسرے بیٹے بھی آئے، اٹھا کے گھر میں لے کے جا رہے تھے۔ رستے میں صحابہ کرام فرد محبت میں چیخ چیخ کے رو رہے تھے، ساتھ ساتھ آ رہے تھے۔ شاہ صاحب جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے نا مولا، تو مولا کہتے حسن بیٹا حسین بیٹا ذرا رکو۔ جیسے رکے نا، صحابہ کرام اپنے صحابہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ تم میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو، لیکن میں علی تمہیں کہتا ہوں واپس مسجد میں چلے جاؤ۔ تو وہ رو کے کہتے ہیں مولا ہم فرد محبت میں آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ فرد محبت میں آ رہے ہو، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں میری شہادت کی خبر گھر پہنچ گئی ہے، میری بیٹیاں رو رہی ہیں، میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی رونے کی آواز کسی غیر کے کانوں میں پڑے، میری علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ جب کہا نا غیرت گوارا نہیں کرتی، صحابہ فرد محبت مسجد میں واپس چلے گئے، دروازے کے قریب آئے۔ مولا نے کہا حسن بیٹا
हुसैन बेटा मुझे ज़मीन पे खड़ा करो, मुझे उठा के अंदर ना ले जाना, मेरी अंदर बेटियां रो रही हैं। दरवाजे के करीब खड़ा किया, सर से खून बह रहा था, इमामा सर पे बांधा, दरवाजे पे दस्तक दी। जैसे दरवाज़ा खुला ना, सामने बीबी ज़ैनब थी, दौड़ के बाबे के गले लगी, बाबे ने सीने से लगाया, प्यार किया, करके कहा बेटा सब्र करो। जब कहा बेटा सब्र करो, सब्र से काम नहीं, औलाद इकट्ठी हुई, मौला मसनद पे मुसीबत बिछाई गई, मौला मसनद पे बैठे अपनी औलाद को प्यार कर रहे हैं। शाह जी ये बहुत दुख भरे दर्द, अल्लाह जाने ये अदा हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे लिए 10 मुहर्रम से कम दिन नहीं है जी। अपनी औलाद का कभी सर चूमते हैं बेटी का, किसी बेटी की कलाइयों पे बोसा देते हैं, किसी बेटी के हाथों पे बोसा देते हैं, साथ ऊंची ऊंची आवाज में अली रो रहे हैं। जब पूछे ना कि बाबा आप रोते क्यों हैं, कि दर्द जख्म का ज्यादा हो रहा है। मौला फरमाते हैं दर्द जख्म का ज्यादा नहीं हो रहा, मुझे एक वक्त याद आया है, मैं सोच रहा हूं करबला का मैदान होगा, 10 मुहर्रम होगी, जब सारे मारे जाएंगे, मैं अपनी बेटियों की कलाइयों पे बोसे इसलिए दे रहा हूं कि लाइन इसमें रस्सियां पहना के कैदी करके ले जाएंगे। अल्लाह अकबर। जब कहा ले जाएंगे, मौला बैठे अपनी औलाद में कुछ वक्त बसर किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मौला हसन ने तबीब को बुलाया। ये कुछ कम बात नहीं है कि मौला से बड़ा तबीब कोई नहीं, लेकिन तबीब बुलाया, इसलिए बुलाया कि कभी को कल को ये ना कहे कि तबीब बुलाते शायद इलाज हो जाता। तबीब इसलिए बुलाया था मौला ने कि उसने आके जहर का सर, मौला का सर देखा, ज़रब की हालत देखी। शाह जी अल्लामा साहब यहाँ पे एक जुमला मैं आपसे, ये जो आपने अदा किया कि जहर वो तलवार थी, तो इसके बारे में कुछ बताएं कि वो क्या जहर की तलवार, वो कैसे, मतलब ये थोड़ा सा वाक़या हमारे नाज़रीन को बता दें थोड़ा सा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ वहीं पे बात करूँ आपसे कि जैसे मौला हसन ने बुलाया ना तबीब को, तबीब ने आके मौला के सर को देखा, देख के ऊंची आवाज़ से ढाई मार मार के रोने लगा। रोते हुए बाहर निकला, दरवाजे पे मौला हसन के करीब आए, कहते हैं मौला इतना जहर जो सर को चीरता हुआ दिमाग तक पहुंच गया है, अगर ये जहर पूरे कूफा शहर को दे दिया जाता तो वो मर जाते। ये शेर खुदा है जो 2 दिन से तड़प रहे हैं। ये इतना जहर, ये जहर इतना है, तलवार में बुझी हुई, जहर में बुझी हुई तलवार दी गई। यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं अली रजा पैंतनी। वेलकम बैक नाज़रीन, फुस्त बिरब्बे काबा। तो आज मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिला में ये प्रोग्राम इनकाद किया गया है। उसके सिलसिले में हम आज महव गुफ्तगू हैं ख़तीब औलाद अबू तालिब अल्लामा ग़ुलाम अली हैदरी साहब से, और हमारे पास यहाँ पे सेट पे मौजूद हैं अली रज़ा पैंतनी। तो अब हम अली रज़ा पैंतनी साहब की जानिब चलते हैं और उनसे कहते हैं कि आज हमें मरसिया सुनाए मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ात पे। बहुत मेहरबानी जनाब। सैयद आमिर शाह साहब आज आपका हो, मौजू बहुत अच्छा है। उठ गया बाप का सर से साया, उठ गया बाप का सर से साया, आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई। उठ गया बाप का सर से साया, आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई। अर्श पर मुस्तफा रो रहे हैं, सब के सब अंबिया रो रहे हैं। अर्श पर मुस्तफा रो रहे हैं, सब के सब अंबिया रो रहे हैं। है फरिश्तों में कोहराम बर्पा, आज ज़ैनब
یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت پہ امیر شاہ صاحب ہوا کیا ہے؟ رو رہے ہیں یہ محراب منبر، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر، رو رہے ہیں یہ محراب منبر، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر، ابن ملجم یہ ظلم ڈایا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی۔ کیسی 19ویں کی سحر تھی وہ سحر ایک غم کی لہر سے، کیسی 19ویں کی سحر تھی وہ سحر ایک غم کی لہر تھی، سوگ میں ڈوبا گھر سیدہ کا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی۔ کوئی کلثوم کو دے دلاسا اور تڑپتی ہے غم سے ختیجہ، کوئی کلثوم کو دے دلاسا اور تڑپتی ہے غم سے ختیجہ، مولا عباس کرتے ہیں گریہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ، اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ، ایک محشر کا عالم ہے برپا، اٹھ رہا ہے
رہا ہے جنازہ کا، ایک محشر کا عالم ہے برپا، سب کے ہونٹوں پہ ہے ایک نوحہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی۔ فلاح کی طرف ابن ملجم نے یہ ظلم ڈھایا، آج زینب یتیم ہو گئی۔ کیا خوبصورت کلام۔ اور ہم اپنی ڈیبیٹ کو مکمل کرتے چلتے ہیں۔ مولا علی کا آخری خطبہ اور وصیت، علامہ صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مولا کا آخری خطبہ کیا ہے۔ جب طبیب کو مولا حسن مرتضیٰ نے بلایا تو طبیب نے سر کا زخم دیکھا تو اس نے دیکھا کہ زہر جو ہے وہ دماغ تک اثر کر گیا ہے، تو وہ اگر مولا حسن سے کہنے لگا کہ شہادت تو شرط ہے کہ شہادت تو ہوگی، لیکن تھوڑا سا اس میں افاقہ آئے گا کہ جتنا بھی ہو سکے مولا کو دودھ پلایا جائے۔ تو جب اس نے یہ دروازے پہ آ کے کہا نا کہ جتنا بھی ہو سکے تو مولا کو دودھ پلایا جائے تاکہ درد میں کچھ تھوڑا سا افاقہ ہو جائے، تو تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی تو مولا حسن نے جب دروازے پہ جا کے دیکھا تو شاہ جی جتنے بھی کوفے کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے وہ ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے اپنے جام لے کے اس میں دودھ لے کے حاضر ہوئے کہ ہمارے مولا کو دودھ کی ضرورت ہے، آج ہم دودھ نہیں پئیں گے، آج ہم اپنے مولا کو دودھ پلائیں گے۔ جب یہ بات منظر دیکھا نا تو مولا حسن اندر کے جائے کہتے ہیں بابا کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اپنے ہاتھوں میں جام لیے دودھ لے کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مولا کو دودھ دینے آئے ہیں، مولا کو دودھ پلائیں گے۔ تو علی کی دھار سبانی تھی، علی چیخ مار کے روئے۔ مولا فرماتے حسن میں ان سے دودھ نہیں پیوں گا کیونکہ یہ وہی یتیم بچے ہیں جن کو میں روزانہ دودھ پلاتا تھا، اور حسن بیٹا تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی کسی یتیم کا حق نہیں کھایا۔ اتنا کہنا تھا کہ مولا حسن نے جا کے بچوں سے کہہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد مولا جب اندر تشریف لے کے آئے تو مولا علی علیہ السلام نے مولا حسن مرتضیٰ کو قریب بلایا، مولا حسین کو قریب بلایا، بلا کے کچھ وصیتیں کی۔ یہی خطبہ تھا مولا کا، یہی وصیتیں ہیں جو مولا نے مولا حسن مرتضیٰ اور امام حسین علیہ السلام کو کی، لیکن یہ وصیت مولا حسن اور امام حسین کے نام سے منسوب ہے۔ حقیقت میں علی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ قیامت تک تم لوگوں نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ مولا نے فرمایا کہ تم جب بھی کسی مظلوم پہ ظلم ہو تو تم مظلوم کی طرف کھڑے ہونا، کسی یتیم کا حق نہ کھانا، کسی کا نہ حق جائز کسی پہ قبضہ نہ کرنا، اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا، اور اللہ کی قرآن اور کتاب اللہ کی اور سنت رسول پہ پیرا رہ کے پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دیتے رہنا کہ سیرت رسول کیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد مولا نے تھوڑی دیر بعد اپنی بڑی بیٹی زینب کو قریب بلا کے مولا حسین علی علیہ السلام نے بی بی کلثوم کو قریب بلایا۔ میں ایک جملہ شاعری جہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، جب مولا نے اندر اپنی اولاد میں بیٹھے نا تو مولا کہتے تھوڑی دیر کے لیے میری ساری اولاد ذرا باہر جاؤ، میں اپنی بیٹی زینب سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب تنہائی ملی نا بابا سے تو بیٹا مولا علی کہتے ہیں کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے قرآن پڑھ کے سنائے، ذرا بلند آواز میں قرآن پڑھ کے سنا۔ جیسے بی بی زینب نے بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا تو جو نہ کبھی رونے والا علی تھا وہ چیخے مار کے رونے لگا، رو کے کہتا بیٹا بس میں تمہاری آواز سننا چاہتا تھا۔ اتنا کہنا تھا بی بی سینے سے لپٹی کہنے لگے بابا میری آواز بھی کیوں سننا چاہتے تھے؟ مولا فرماتے مجھے وہ وقت یاد آیا جب مجھے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جب قید ہو کے بی بی شام کے دربار میں جائے گی تو صرف یہ سننا چاہتا تھا یزید کے دربار میں خطبے کیسے دے گی۔ جب کہنا خطبے کیسے دے گی، بی بی بیائی کے اولاد سے پیار کر کے مولا حسن مولا حسین کو قریب بلایا۔ جناب محمد حنفیہ بیٹھے تھے، میں انہوں نے کہا کہ میں جو کچھ بھی تمہارے بھائیوں سے کہا ہے تم نے وہ وصیت یاد کر لی؟ جناب محمد حنفیہ کہتے بے شک بابا میں نے یاد کر لی۔ مولا فرماتے بس اتنا یاد رکھنا یہ دونوں تمہارے بڑے بھائی ہیں
اور ان سے کہا کہ یہ تمہارا بھائی ہے۔ جب کہا نا جب بھی تم زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا تو ان دونوں بھائیوں سے پوچھ کے کرنا، یہ آج سے میرے نہیں، یہ مباہلے کے دن سے رسول پاک کے بیٹے ہیں۔ ابھی دونوں باپ بیٹا گفتگو میں محو تھے تو تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ مولا کے چہرے پہ ہلکا سا تبسم آیا، تو مولا حسن نے مولا حسین نے پوچھا بابا خیریت؟ کہا ہاں بیٹا تمہارے نانا مجھے لینے آ گئے ہیں۔ ابھی اتنا کہنا تھا کہ تمہارے نانا لینے آئے، سب نے کھڑے ہو کے نانا کا استقبال کیا۔ نور کی اماری سے اتری کمرے میں، حجرے میں جیسے نور کی اماری اتری تو جب سیدہ بھی تشریف لے آئیں، تو جب کہا نا کہ جناب سیدہ بھی آئیں، پوری اولاد نے جناب سیدہ کا استقبال کیا۔ بس اتنا کہنا تو تاریخ کے جملے ہیں شاہ جی کہ غسل و کفن دیا گیا مولا کو۔ مولا حسن اور حسین، ایک روایت میں مولا حسن اور حسین غسل دے رہے تھے، جناب محمد حنفیہ پانی دے رہے تھے۔ ایک جملے میں تھا کہ مولا حسن غسل دے رہے تھے، اور ایک میں ہے کہ امام حسین جو ہیں وہ پانی دے رہے تھے۔ تو دونوں بھائیوں نے غسل دیا۔ علی کی یہ وصیت تھی کہ جب میرا جنازہ تیار کر دینا، آگے سے جنازہ خود اٹھ کے چلے گا، اللہ کے 2 مقرب فرشتے آ جائیں گے، وہ لیں گے، اور پیچھے سے تم میری اولاد اٹھا کے لے کے جانا۔ جیسے جنازہ تیار ہوا، جنازہ چلا اور کوفے کے اس مقام پہ پہنچے جو آج نجف کے نام سے مشہور ہے، نجف کے نام سے مشہور، وہاں پہ پہنچے تو وہاں ایک قبر ملی جو پہلے کی بنی تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی۔ جب وہاں سے پتھر ہٹایا گیا تو اس میں سے ایک تختی نکلی جس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر آخری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کے وسیع علی ابن ابی طالب کے لیے ہے۔ تو اس قبر میں مولا کو دفنایا گیا۔ جب دفنا کے جب مولا واپس آئے نا تو دیکھا کہ ایک حال میں سے کسی کمرے میں سے، ایک چھوٹے سے کمرے میں سے آواز آ رہی تھی رونے کی۔ تو مولا دونوں بھائی اندر تشریف لے کے گئے، دیکھا ایک نابینا غریب شخص ہے وہ بیٹھا رو رہا ہے۔ اس کے قریب بیٹھ کے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے آج 3 دن ہو گئے جو مجھے کھانا کھلاتا تھا، 3 دن ہو گئے وہ نہیں آیا۔ جب کہا نا تو نے کھانا کھلاتا تھا 3 دن ہو گئے وہ نہیں آیا، تو مولا حسن نے کہا جو تجھے کھانا کھلاتا تھا اس کے نام کا پتہ ہے؟ کہتا نہیں مجھے نام کا پتہ نہیں، لیکن جب بھی میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو وہ کہہ دیتے تھے کہ غریب ایک غریب کے پاس بیٹھا ہے۔ جب وہ کھانا کھلا کہتے اچھا مولا کہتے اگر تجھے نام پتہ نہیں تو ان کی کوئی نشانی ہے؟ کہتے ہیں ایک نشانی بالکل ویسی ہے جیسے آپ کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، ویسی خوشبو ان کے بدن سے آتی تھی۔ جب کہا نا کہ آپ کو ویسی خوشبو آتی تھی، مولانا نے کہا اچھا اس کے علاوہ کوئی اور نشانی تجھے یاد ہے؟ کہتا ہے ہاں مجھے نشانی یاد ہے کہ جب وہ تسبیح کرتے تھے تو یہ در و دیوار بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ جب کہنا تسبیح کرتے تھے دونوں بھائیوں کی چیخ نکل گئی، رو کے کہتے وہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ تھے۔ اب وہ 3 دن اب ان کی شہادت ہو گئی، انہیں دفنا کر آئے ہیں۔ جب کہنا انہیں دفنا کے آئے ہیں، شاہ جی یہ میرا آخری جملہ ہے شہادت کے سلسلے مولا کا جو کہنا دفنا کے ہیں وہ کہتے ہیں میرا مولا میری خدمت کے لیے آتے رہے۔ ہاتھ جوڑ کہتا ہے مجھے میرے مولا کی قبر کے پاس لے چلو۔ دونوں بھائیوں نے جب قبر کے نزدیک جا کے کہا، ہاتھ رکھ کے قبر کے اوپر کہا مولا ساری زندگی مولا ہو کہ آپ میری خدمت کرتے رہے، مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ میرے مولا ہیں، لیکن مولا میں اس دنیا میں آپ کے بغیر جینا نہیں چاہتا، مجھے بھی اپنے پاس بلا لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کے لیے اتنا ہی، علامہ صاحب کی جانب دوبارہ سے چلتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار الہ بحق صدق محمد وآل محمد، الفلاح کا یہ چینل جس راستے پہ گامزن ہے، ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ مالک عامر شاہ صاحب کے بھی اور ان کی پوری ٹیم کو بھی پروردگار عالم تندرستی و صحت عطا فرما، اور اس کار خیر میں جو انہوں نے قدم رکھا ہے انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ بہرحال میں نے اور میرے بیٹے علی رضا پنجتنی نے جو کلام پڑھا، جو میں نے برگاہ مولا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کی ہے، پروردگار جو شاہ صاحب نے جتنی محنت کی، جو کلام پیش کیے، پروردگار ہم سب کا یہ نذرانہ مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم الفلاح کی پوری ٹیم کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ پروردگار عالم جس مقصد کے لیے، جس کار خیر کے لیے انہوں نے یہ چینل چلایا، پروردگار دفاع عامہ کے لیے، پروردگار عالم جو غریب غربا یتیم لوگوں کی جتنی بھی مدد کرتے ہیں، مالک ان کی مدد فرما۔ پروردگار عالم محمد اہل بیت محمد کا واسطہ ان کی ہمتوں میں اضافہ
اضافہ فرما۔ بارہا محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہم سب کو نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما۔ تمام در مومنات کو قرآن مجید کی تلاوت میں تفکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خصوص بالخصوص اپنے محبوب پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر پروردگار یہ کرونا جیسی وبا سے نجات عطا فرما۔ بارہا تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے محبوب کا، مالک تجھے تیرے محبوب کا حق کا واسطہ، پروردگار عالم ہمیں اس وبا سے نجات عطا فرما اور دشمنان پاکستان کو نست و نابود فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پاکستان زندہ باد۔